اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت اور نقوش امامت میں ہم لوگ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی نامہ، حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اچھا، آپ غور کریں گے تو ہمارے ائمہ میں کتنوں کے نام علی ہیں؟ پہلے کا نام علی، چوتھے کا نام علی، آٹھویں امام علی، دسویں امام علی۔ تو 4 امام ہیں جن کے نام کیا ہیں؟ علی۔ اور حسن کتنے ہیں؟ 2۔ امام حسن عسکری 2 ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے حسین 1 ہے، محمد کہے ہیں؟ محمد تقی آخری امام محمد باقر جی صحیح ہے، محمد تقی یا محمد تقی نہیں، محمد باقر، محمد تقی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام۔ تو 3 امام یہ ہیں جو محمد کے نام سے۔ تو 3 امام محمد، 4 علی، 2 حسن، 1 حسین اور 1 جعفر۔ اب یہ گنیے کتنے ہوئے؟ نہیں 4 حسن، 4 علی، 2 حسن، ہاں 2 حسن، 3 محمد، 3 محمد، 1 حسین، 1 جعفر، کتنے ہوئے؟ 5۔ اس طرح سے بھی جوڑے تو یہ کیا ہے؟ 5 نقطہ ہے، نقطہ اسی لیے بتا رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں غور کیا؟ ہاں، یہ مجلس میں پڑھنے کے لیے نقطہ ہے آپ کے لیے کہ ان کو بھی جوڑیں گے تو کتنے ہیں؟ یہ 5 ہیں، نہیں ہے؟ چلیے دیکھیے آپ کے مختصر حالات زندگی، مجلس میں یہی سب تو سنتے ہیں لوگ، کوئی آپ پختہ بات پڑھیں نہ پڑھیں، ہاں فضیلت کے گوشے ایسے ایسے ڈھونڈتے رہیں۔ ابھی یہ نہیں سمجھ پائے؟ یعنی سب کو اگر ٹوٹل کریں گے آپ، یہ دیکھیے 4 تو کیا ہوئے؟ تو 4 علی ہیں تو 1 ہو گیا، یہ 3 محمد ہیں، 2 ہوا، اور 2 حسن ہیں، یہ 3 ہوا، 1 حسین اور 1 جعفر، صحیح ہے؟ 1 2 3 4 ایسے بھی ٹوٹل کر رہے ہیں تو کتنے ہو رہے ہیں؟ 5۔ یہ نقطہ ہے۔ اور اس میں اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، ان 4 کو 1 سے ملا تب بھی 5، اس 4 کو 1 سے ملا تب بھی 5، 3 کو 2 سے ملا تب بھی 5۔ منطق نہیں دیکھی جاتی، مجالس کے نقطے ایسے ہی ہوتے ہیں عام ذاکروں کے، دیکھ رہے ہیں؟ ہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کو گنا ہم نے کہ نہیں گنا؟ 4 7 2 9 1 10 11 1 وہ صحیح ہے، تو اپنا نقطہ تو
ना वैसे हो जाएगा 4 1 1 5 नहीं वो आ जाएगा इमाम ये हमने लिखा किसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाफर सादिक और इमाम सुलेमान और इमाम मूसा मूसा काजिम कितना है मूसा लेकिन नहीं नुक्ता तो हो जाएगा इधर से इधर से नुक्ता हो जाएगा चलिए देखिए आपके मुख्तसर हालात जिंदगी हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 ज़िक़ादा सन 148 हिजरी को सामर्रा में पैदा हुए। सामर्रा का नाम पहले क्या था? सामर्रा का नाम था मौलाना सुर्रा मन रआ। क्या था? सुर्रा सुर्रा यानी खुश हुआ, मन रआ सुर्रा मन रआ यानी खुश हुआ। दुश्मनों ने इसको क्या कर दिया कि सा मन रआ गमगीन हुआ जिसने देखा, और ये कसरत इस्तेमाल से क्या बन गया? समझ में आया? वरना असल नाम उसका है सुर्रा मन रहा। तो हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11 ज़िक़ादा सन 148 हिजरी को सामर्रा में पैदा हुए। अच्छा बताइए, आपकी विलादत को देख के आप छठे इमाम की शहादत से पहले पैदा हुए या बाद में? जौहर का फैसला है कि पहले पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत भी सन 148 हिजरी में है। याद आया कि नहीं याद आया? तारीख याद है? 20 या 25 शव्वाल है, 15 शव्वाल या 25 शव्वाल। सही है। उस एतबार से आपकी विलादत पहले है कि बाद में है? शहादत के बाद है। शव्वाल के बाद ज़िक़ादा आता है ना? सही है। यानी उसके तकरीबन 20 दिन के 15 तारीख मानेंगे तो तकरीबन महीने के बाद हमारे 8वें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बाद सआदत है। आपके वालिद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम थे और आपकी मादर ग्रामी का नाम तुक्तम था, कि जिसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद बदल कर ताहिरा कर दिया। 2 नंबर के हाशिये को देख लेते हैं। मौलाना है ही नहीं क्या यहाँ? नीचे चला गया है तो हमारे यहाँ तो दिए ही नहीं है। हाँ, ये यहाँ दे दिया है। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी जिल्द 49 सफ़ा 5 व 7, उयून अखबार रज़ा शेख सदूक की जिल्द 1 सफ़ा 14 अगले पेज पर दिया है। आपकी कुन्नियत अबुल हसन, ये किसकी कुन्नियत है? बे इमाम की, अबुल हसन। कितने इमामों की? ये भी 4 इमामों की। ये तकरीबन अबुल हसन कुन्नियत है। और लक़ब क्या था? रेजा। आपने अपने वालिद ग्रामी की बगदाद के जिंदान में शहादत के बाद 183 हिजरी यानी 35 साल की उम्र में इमामत और उम्मत की रहबरी की जिम्मेदारी संभाली। जब कितने साल के हो गए थे आप? 35 साल के। आपके दौर के खुलफा, आपकी इमामत की कुल मुद्दत 20 साल थी। कब है आपकी? 20 साल की 183 से अगर जोड़ेंगे 20 साल कितने बढ़ेगा? कब शहादत होगी बताइए अंदाजा लगा के। 203 हिजरी में शहादत है आपकी। कब है? 203 हिजरी में। सही है।
آپ کی امامت کی کل مدت 20 سال تھی، جن میں سے 10 سال ہارون رشید کی خلافت کے دور میں گزارے اور 5 سال محمد امین کی خلافت کے دور میں، اور آخر کے 5 سال عبداللہ مامون کی خلافت کے دور میں گزارے۔ یعنی امامت کے 10 سال کس کے دور میں؟ ہارون رشید کے، 5 سال محمد امین کے، اور عبداللہ گزارے۔ اس طرح سے 20 سال کا عرصہ آپ نے، اور 35 سال کی عمر مبارک میں آپ نے منصب امامت کو سنبھالا، تو کل عمر مبارک آپ کی کتنی ہوئی؟ 55 سال میں 20 سال یہ اور 35 سال ما قبل امامت کی ذمہ داری کے، تو آپ کی عمر مبارک کتنی ہوگی؟ 55 سال۔ کہہ رہے امام علیہ السلام مامون کی خلافت کے آغاز تک اپنے وطن شہر مدینہ میں مقیم تھے، یعنی تقریباً کتنے سال؟ 15 سال۔ امامت کے 15 سال، یعنی اپنی عمر کے کتنے سال مولانا؟ 50 سال کی عمر تک کہاں رہے آپ؟ مدینے میں۔ اور اس کے بعد لیکن مامون نے حکومت حاصل کرنے کے بعد آپ کو خراسان آنے کی دعوت دی، اور آخرکار آپ ماہ صفر 203 میں، بلکہ زیادہ ہی مولانا، تقریباً 203 میں تو آپ کی شہادت ہی ہو رہی ہے، صحیح ہے؟ ماہ صفر شہادت دعوت دی، اور آخرکار آپ ماہ صفر 203 ہجری میں 55 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور اسی شہر میں دفن کیے گئے۔ کون سے شہر میں مولانا؟ خراسان میں۔ امام علیہ السلام ہارون کے دور میں 183 ہجری کے بعد سے، کہ جب 7ویں امام کو ہارون کے حکم سے زہر دیا گیا اور آپ بغداد کے زندان میں شہید ہو گئے، 8ویں امام نے 10 سال امامت کی مدت ہارون کے دور میں گزاری۔ اس گھٹن اور ہارون کے ظلم و ستم کے دور میں یہ 10 سال کی مدت امام رضا علیہ السلام کے علمی اور ثقافتی کاموں اور کوششوں کے لیے نسبتاً آزادی کا دور شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران ہارون امام رضا علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا اور آپ آزادی سے اپنے کام انجام دیتے تھے۔ اچھا، یہ وجہ کیا تھی مولانا؟ معلوم ہے کیوں نہیں کر پایا؟ چونکہ وہ خود بیمار تھا، صحیح ہے؟ موت اس کو دروازے پہ نظر آ رہی تھی، اور حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دونوں بیٹوں میں رسہ کشی چل رہی تھی، صحیح؟ اسے کنارہ کر دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں وہ کچھ نہیں کر پایا۔ ایسا نہیں کہ وہ امام سے کیا تھا؟ رحم دل تھا اور امام پر مہربان تھا، نہیں، اس کی اپنی ذاتی مجبوریاں تھی، سمجھ رہے؟ کہہ رہے ہیں اور آپ آزادی سے اپنے کام انجام دیتے تھے۔ اس بنا پر امام نے زیادہ تر اسی دور میں شاگردوں کی تربیت کی اور قرآن مجید کی تعلیمات میں سے حقائق کو اسلام کے حوزے میں منتشر کیا۔ ہارون کی طرف سے امام پر دباؤ میں کمی کا شاید سب سے اہم سبب یہ رہا ہو کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کے نتائج کے متعلق فکر مند تھا، صحیح ہے؟ کیونکہ اگرچہ ہارون نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، لیکن آخرکار یہ راز کھل گیا اور لوگوں کی نفرت اور غصے کا سبب بنا۔ ہارون اس بات کی کوشش میں تھا کہ خود کو اس جرم سے بری کر سکے، اور اس بات پر دلیل یہ ہے کہ ہارون نے اپنے چچا سلیمان بن ابی جعفر کو، کہ جس نے حضرت کے جنازے کو ہارون کے ظلم کے عملے سے لے کر احترام کے ساتھ دفن کیا، یہ پیغام بھیجا کہ خدا سندھی بن شاہد، یہ سندھی سندم کر دیا ہے، تمہارے یہاں کیا ہے؟ سندم ہے نا، وہ سندھی کر لیجئے۔ اس نے بغیر پر لعنت کرے، اس نے بغیر میری اجازت کے یہ کام انجام دیا ہے۔ کون سا؟ امام کو زہر دینے کا۔
اس مطلب کی تائید ہارون کا وہ جواب بھی کرتا ہے کہ جو اس نے امام رضا علیہ السلام کے متعلق یحییٰ بن خالد برمکی، جو اس کا وہ تھا پی ایم تھا، یحییٰ ابن خالد برمکی کے سوال کے بعد دیا تھا۔ یحییٰ کے جو پہلے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں شکایت اور بدگوئی کر چکا تھا۔ بدگوئی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی برا بھلا کہنا۔ نے ہارون سے کہا موسیٰ ابن جعفر کے بعد اب ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لے لی ہے اور امامت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ گویا اس کی رائے یہ تھی کہ امام رضا بھی ابھی سے خلیفہ کے زیر نظر رہیں، ان کی نگاہوں میں رہیں۔ ہارون جو ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کو نہیں بھولا تھا اور اس کے نتائج کے بارے میں فکر مند تھا، نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ اس کے باپ کے ساتھ کیا وہ کافی نہیں ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایک مرتبہ تلوار اٹھاؤں اور تمام علویوں کو قتل کر دوں؟ صحیح ہے، یعنی جو میں نے، اس لیے کہ دیکھیں کبھی بھی قاتل پرسکون نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ خدا بند عالم کا یہ نظام ہے کہ آپ اگر کوئی جرم کریں گے آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو نیند نہیں آ سکتی اندر سے، سوائے یہ کہ آپ اتنے عادی ہو جائیں کہ آپ کچھ بھی کریں پھر آپ پہ کوئی اثر نہ ہو۔ ورنہ خدا بند عالم نے انسانی مزاج کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کوئی گناہ کر کے خود مطمئن نہیں رہ سکتا، پریشان رہے گا۔ تو کہہ رہا تمام درباری ہارون کے غصے کو دیکھ کر کیا ہو گئے؟ خاموش ہو گئے، اور پھر کسی نے حضرت کے متعلق شکایت کرنے کی جرات نہیں کی۔ امام رضا علیہ السلام ہارون کے دور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلم کھلا، صحیح ہے، اب یہ تھوڑا انہوں نے لفظیں بہت دقیق استعمال کی، کھلم کھلا، کیا علن اعلان ہونا چاہیے، کیا کرتے، صحیح ہے، ہاں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ علل اعلان کھلا اپنی امامت کا اظہار کرتے تھے، اور اس سلسلے میں اپنے اجداد کی طرح تقیہ سے کام نہیں لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بعض مخلص افراد اور آپ کے چاہنے والے آپ کو اس کام سے روکتے تھے، لیکن امام انہیں اس بات کا اطمینان دلاتے تھے کہ ہارون کی طرف سے انہیں کوئی خطرہ اور نقصان نہیں پہنچے گا۔ صفوان بن یحییٰ کہتے ہیں کہ جب امام ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ابو ابراہیم کون ہے؟ یہ ہمارے ساتویں امام کی کنیت ہے، صحیح، ان کی کیا ہے؟ کنیت، کہ جب امام ابو ابراہیم، یہ کنیت ہو گئی، موسیٰ ابن جعفر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنی امامت کا اظہار کیا، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ بہت عظیم اور خطرناک امر کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے متعلق اس ظالم ہارون سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ بھی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ امام نے فرمایا وہ جتنی بھی کوشش کر لے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح محمد بن سنان سے منقول ہے کہ میں نے ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، ابو الحسن یہ کس کی کنیت ہے؟ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی، سے ہارون کی خلافت کے دور میں عرض کیا کہ آپ نے اپنی امامت و خلافت کا اظہار کیا ہے اور اپنے باپ کے جانشین ہوئے ہیں، جبکہ ابھی ہارون کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ چونکہ تازہ اس نے بھی کیا کیا ہے؟ ساتویں امام علیہ السلام کو زہر دلوایا ہے، تو کہا ابھی اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، اور آپ نے امامت کا کیا کر دیا؟ اظہار کر دیا، کہیں وہ تلوار کا رخ آپ کی جانب بھی نہ بڑھ جائے۔ امام نے فرمایا مجھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول جرأت اور طاقت عطا کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے سر سے ایک بال بھی ابو جہل اکھاڑ سکے تو تم سمجھ لینا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں۔ یہ رسول کا قول ہے کہ ابو جہل اگر میرے سر کا ایک بال بھی اکھاڑ دے تو سمجھ لینا کہ میں پیغمبر نہیں، یعنی ابو جہل مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اور میں تم سے کہتا ہوں. پھر یہ مثال دے کے امام فرماتے ہیں کہ اگر ہارون نے میرے سر سے ایک بار بھی اکھاڑ لیا تو سمجھ لینا کہ میں امام نہیں ہوں. یعنی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہارون صحیح ہے، جب تک زندہ ہے میرا کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ امام امر امامت سے جانتے ہیں، علم امامت سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اور کون کرے گا. صحیح ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے. اب اس کے بعد یہ 3 نمبر کا حاشیہ، یہ اس میں حاشیہ کہیں ہے، ہاں یہ 3 نمبر میں آئیے، اگلے پیج پہ چلا آیا ہے. امام بعد میں جب خراسان میں تھے وہاں پر مدینے میں اپنی محبوبیت اور مقام و منزلت کو خوشی سے یاد کرتے تھے، جیسا کہ مامون سے جسے آپ کی ولی عہدی کی مناسبت سے امید تھی کہ آپ خوشی کا اظہار کریں گے. آپ نے فرمایا اس امر ولی عہدی نے ہرگز میری نعمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے. میں جب مدینے میں تھا تو میری دستخط مشرق و مغرب میں جاری ہوتی تھی. اس وقت میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اور سکون سے مدینے کی گلیوں میں راستہ طے کرتا تھا، اور مدینے میں کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ عزیز اور محترم نہ تھا. یعنی مامون ولی عہد بنا کے یہ سوچ رہا تھا کہ امام کیا کریں گے، اس کی تعریف کریں گے اور فخر محسوس کریں گے کہ کوئی انہیں عظمت عطا کی گئی ہے. امام نے کہا کہ جب میں مدینے میں تھا تو میری دستخط مشرق سے لے کے مغرب تک چلتی تھی. امام کا جو حکم صادر ہوتا تھا وہ عمل میں آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، اور میں آزادانہ طریقے سے گھوڑے پر سوار مدینے کے گلیوں میں گھومتا تھا، اور وہاں مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ قابل احترام کسی اور کی شخصیت نہیں تھی. اگر کسی کا احترام تھا وہ تو میرا تھا. تم مجھے کیا احترام عطا کرو گے کہ جس کی وجہ سے میں تمہاری تعریف کروں. اب ہے امین و مامون کے جو دونوں ہارون کے بیٹے ہیں، ایک جو اس کی بیوی کا بیٹا ہے امین، اور ایک وہ جو اس کی کنیز کا بیٹا ہے مامون. اسی لیے عرب و عجم میں یہ حکومت بانٹ دی گئی. جو عرب تھے انہوں نے امین کی تائید کی، اور جو عجم تھے انہوں نے مامون کی تائید کی. اور اس طرح سے بعد میں امین کہاں کا بنا؟ بغداد میں رہا، اور مامون کہاں رہا؟ خراسان میں رہا. بعد میں مامون نے باقاعدہ حملہ کر کے امین کو قتل کیا اور پوری حکومت کا کیا بنا؟ وہ خلیفہ بنا. صحیح ہے، یعنی حکومت کے لیے بھائی نے بھائی کو مارا. بھائی کو مار کرسی وہ دیا. چیز ہے، دولت وہ چیز ہے کہ اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے. اچھے اچھے متقی پرہیزگار، اچھے اچھے عالم دین جب موقع و محاذ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا نے ہمارا امتحان ابھی نہیں لیا ہے، ہم آزمائے نہیں گئے. صحیح ہے، ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک طرف دولت ہو، ایک طرف صحیح ہے امام کی نصرت ہو، اور ہم سے کہا جائے دیکھو تم کیا لو گے، کدھر جاؤ گے. صحیح ہے، نوبت تو نہیں آئی ہے نا. میراث میں ہم اپنے بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، مکان میں کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں سیرت اہل بیت کو کتنا اتارتے ہیں. ہم ابھی شادی میں گئے تھے، وہاں بھی مجھے اختلافات سننے کو ملا. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے اختلافات ہر جگہ موجود ہیں. صحیح، جس کے پاس ہے وہ زیادہ چاہتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا حق چاہتا ہے. صحیح ہے، اور اسی میں اختلاف جاری و ساری رہتا ہے. کیا امین اور کیا مامون، ہمارا بھی وہی حال ہے. بس ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے کہ ہم حکومت کے لیے لڑیں، لیکن جو کچھ ہے ہم اسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں. صحیح ہے، کھیت کی زمین ہو، باغ کی زمین ہو، دکان ہو، صحیح ہے، گھر کا بٹوارا ہو. صحیح ہے، ہم چھوٹے کے مالک ہوتے ہیں اور اسی میں کیا کرتے ہیں؟
لڑتے پھرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی چل رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. امین و مامون کا عنوان انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا.